बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है, जिसके बायस मुल्क भर में जानी कैफियत पाई जा रही है। आज दूसरा दिन है, काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। जैसे जैसे काफ़िले इस्लामाबाद के करीब आ रहे हैं, मुजाहिरीन और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान झड़पों में इजाफा देखने में आ रहा है और सूरत हाल भी कशीदा नज़र आ रही है। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों पर हमले भी हुए और गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मीडिया से बात की। उन्होंने ये कहा कि पुलिस एहलकारों को गर्दन और टांगों पर गोलियां मारी गई हैं और गोलियां मारने वाले यूथ फोर्स के एहलकार हैं जिन्हें बाहर से लाया गया है। उन्होंने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई के होते हुए मुल्क का भला नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही है। उनका एजेंडा है कि रियासत गोली चलाए और उन्हें लाशें मिलें। ये लोग 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी नाज़रीन दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि किसी को मुल्की मफाद से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हर सूरत इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए बज़िद है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी डटी हुई हैं। उन्होंने काफिलों की कमान संभाली हुई है। कारकुनों से खिताब किया उन्होंने और उन्होंने ये कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक खड़ी रहेंगी जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं हो जाते। उस वक्त तक मार्च ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये मुल्क और मुल्क के लीडर का मामला है। आज नाज़रीन बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से अहम मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर मीडिया से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल फाइनल है। एहतजाज कॉल ऑफ होने वाली कोई बात नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, जल्द मीडिया को आगाह करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा होगा। मैं पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और आज प्रोग्राम में मौजूद हैं खालिद क़य्यूम साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करिए हूँ, चूँकि अभी जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, जल्दी मीडिया को बता दिया जाएगा, तो एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ बुशरा बीबी के बयानात और जिस तरह से सूरत हाल हम देख रहे हैं वो बज़िद हैं कि नहीं, उस वक्त तक नहीं ये हम कॉल ऑफ करेंगे जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप समझते हैं क्या वाज़ेह तौर पर क्लियर है कि वो चाहती क्या है, उन्हें क्या हासिल करना है, और ये हुकूमत और पीटीआई आमने सामने नतीजा क्या निकलेगा आपके ख्याल में? दुआ देखें, पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है। यानी अदालतों से जो केसेस थे वो केसेस उनमें जो है, जो उनको कन्विक्शन हुई, जो सेंटेंसिंग हुई, वो उठा के फेंक दी गई। लेकिन फिर नए केसेस, फिर नए केसेस, फिर नए केसेस कर दो यार, प्रोग्राम उसके पास ऑप्शन क्या है? आपने उनको क्या ऑप्शन जो है उनके पास छोड़ा है कि वो प्रोटेस्ट के अलावा क्या ऑप्शन उनके पास है? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में पीटीआई जो चाहती थी, इमरान खान साहब जो चाहते थे, मेरे ख्याल में वो तो गवर्नमेंट ने खुद ही कर दिया। खुद ही गवर्नमेंट ने अपने आप को जो है वो इतना कमज़ोर साबित कर दिया। देखिए, पुराने ज़माने में जब तलवारों से लड़ाइयाँ होती थीं तो जब जो है वो फ़ौज हमला आवर से जो है निमट नहीं सकती थी तो वो अपने आप को मैसूर कर लिया करती थी। और अभी यही कुछ जो है वो इस्लामाबाद में हमारी गवर्नमेंट ने किया है कि अपने आप को मैसूर कर लिया और इसी से अपनी कमज़ोरी जो है वो ज़ाहिर कर दी। आप कमज़ोर इस वजह से हैं कि आप देखें, आपने क्या कुछ नहीं किया। आपने पूरे मुल्क को बंद करके रख दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने सड़कें बंद कर दी, आपने स्कूल बंद कर दिए, आपने ऑफिसेज बंद कर दिए। यानी किस लिए? आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी उसके पास लोग नहीं है, 4-5-6 हज़ार लोग हैं, 4-5-6 हज़ार लोग हैं और आपने पूरे मुल्क को पैरालाइज करके रख दिया है। उसके रिपरकशंस क्या हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या ये गवर्नमेंट इसको इस बात का इदराक है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? अगर वो एक जत्था है और जत्थे के पास चंद हज़ार लोग हैं तो आने दें ना, वो एक अपना पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारा आइन उसकी इजाज़त देता है, बुनियादी हुकूक उसकी इजाज़त देते हैं, आके वो प्रोटेस्ट करें और अगर वो कोई जो है वो कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर कानून हरकत में आए। लेकिन यहाँ पे ये गवर्नमेंट इतनी खाइफ इस वजह से है कि देखें, इस गवर्नमेंट के पास अपनी लेजिटिमेसी जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस गवर्नमेंट के अपने ऊपर। इसी वजह से वो इतनी खाइफ है। अगर वो ये समझ सकती, मेरे ख्याल में पॉलिटिकली भी ये नाकाम हो गए हैं। ये गवर्नमेंट अपने आप की अपनी कमजोरी भी साबित कर चुकी है। पॉलिटिकली नाकाम ये हो गए कि जी आप देखें, अगर
پیپلز پارٹی PMLN بیٹھ کے یہ دو سیاسی حریف جو ہیں، روایتی حریف، یہ دونوں بیٹھ کے اگر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں تو کیا PTI کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی؟ لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ان کی اپنی لیجیٹمیسی جو ہے وہ ان کے پاس اختیار اپنا تو ہے نہیں، ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ تو کسی نے دیا ہے ان کو، مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ تو نہیں۔ اگر عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے، یہ اپنے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے۔ PTI بھی تو بات نہیں کرنا چاہتی نا ان لوگوں سے، وہ بھی تو جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے ان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ PTI کو ایگزیکٹلی، تو دیکھیں نا، جب جس کے پاس اختیار ہوگا تو بات تو اسی سے ہوگی نا۔ ان کے پاس تو صرف اقتدار ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو کچھ جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی باہر سے جو ہے وہ بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے ملک میں ایک ایسی فضا قائم کر دی ہے، آپ نے جمہوری روایات کو پامال کر کے رکھ دیا۔ آپ نے یعنی جیسے میں نے کہا ملک کو تو آپ نے بند کیا ہی کیا، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کے گھروں پہ جو ہے وہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح کا ایک خوف و ہراس کا منظر آپ نے کیپٹل میں، وفاقی دارالخلافہ میں جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو کیا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں آپ دنیا کو؟ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیے، آپ نے سیلولر سروسز کو، آپ دیکھیں نا، ہم یہ 2-3 دن سے ہم ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ جو ہے وہ کوئی تصویر نہیں شیئر کر سکتے، کوئی فائل جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنی اکانومی کو، آپ نے اپنی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیجیٹل اکانومی، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم IT ایکسپورٹس جو ہے وہ $23 بلین تک لے کے جائیں گے، اور دوسری طرف آپ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو دنیا کو ایک امپریشن جو ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے؟ اور پھر آپ کمزور ہیں، اسی کمزوری کا آپ جو ایک اور مظہر ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام اداروں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل جی، آپ نے جس طرح سے قانون سازیاں کی ہیں، آپ نے 26ویں ترمیم، اتنی بڑی ترمیم ہے، بغیر کسی ڈیبیٹ کے، بغیر کسی اس کے آپ نے اس کو ایسے بلڈوز کرایا پارلیمان سے۔ تو آپ جوڈیشری کو صرف ایک ہی خوف تھا نا کہ جی ہم نے یہ 4 سال پورے کرنے ہیں، ان 4 سالوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ملک کی جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کر دیا، اس کو جو ہے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ آپ نے کھیل لیا کہ جی آپ نے ہمارے 4 سال۔ تو اگر آپ کو یہ اعتماد ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، تو آپ پولیٹیکل بھی آپ کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے بڑے سیاستدان ہیں، اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، شیر اور بکری جو ہے ایک گھاٹ پہ پانی پینا انہوں نے شروع کر دیا، لیکن PTI سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ PTI سے کیوں مذاکرات نہیں ہو رہے؟ دعا، جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں ان کے پاس اقتدار تو ہے، اختیار نہیں ہے نا۔ جو اختیار والا ہے وہ ان کو مذاکرات نہیں کرنے دے رہا، اسی وجہ سے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اختیار والے جو ہے وہ لیکن اب تو یہ بھی مذاکرات کریں گے تو میں بیٹھنے کے لیے پوائنٹ آ گیا۔ عامر صاحب، یہ بھی تو خبریں ہیں نا کہ اب اختیار والوں سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، خود بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، ہم جلد ہی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم بھی اپنے اس پروگرام میں بارہا یہ ذکر کر چکے ہیں کہ مذاکرات سے اگر سیاسی استحکام کا راستہ نکلتا ہے تو ہونا چاہیے۔ تو عامر صاحب، سوال یہ، کیا آپ کو لگتا ہے حکومت بوکھلائی ہوئی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اتنا پریشر کریٹ کر چکی ہے اور کر رہی ہے کہ وہ بانی PTI کو رہا کروا لے گی اور ڈی چوک پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں، اطلاعات، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موجود ہیں کہ PTI اور حکومت کے درمیان مذاکرات وزراء لیول کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور وہ ایک دن بھی نہیں رکے، وہ بات چیت سائیڈ لائن پہ چل رہی ہے۔ اگر آج آپ نے بیرسٹر گوہر کی گفتگو سنی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی کال آف نہیں ہے لیکن مذاکرات چل رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جو نوید صاحب نے سارا دیا، تو یا تو یہ PTI پاکستان میں نئی ہے اور نوید صاحب پرانے نہیں ہیں کہ آج ان کو پتہ چل رہا ہے کہ 2014 میں کچھ نہیں ہوا، 2016 میں کچھ نہیں ہوا، 9 مئی کو کچھ نہیں ہوا، اور یہ ہمیشہ پرامن آتے ہیں۔ یہ 25 مئی 2022 کو جب سپریم کورٹ نے انہیں روکا تھا اور جب یہ آنسو گیس کے ساتھ آئے تھے اور درختوں کو جلائے تھے اور چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ وہ آنسو گیس سے بچنے کے لیے تھے، تو یہ جو اتنے پرامن لوگ ہیں جن کا صرف حق یہ ہے کہ یہی جلسے جلوس کریں، 10 سال سے ہوسٹیج بنائیں، اپنی حکومت کے اندر دوسروں کو جینے نہ دیں، اپنے حکومت کے اندر نواز شریف اور مریم نواز کی گفتگو نہ ہونے دیں۔ کیا یہ پاکستان سے باہر ہو رہا تھا نا، بھوٹان شٹان میں ہو رہا ہوگا نا، یہ پوری ہسٹری ہم بھول گئے
کہ ایک وہ جماعت جو جب بھی آتی ہے, جو 3-4 دفعہ اب بھی آ چکی جتھے لے کے, اور پروٹیکٹڈ جتھے عدالتوں کے ذریعے وہ آئے, تو کیا ہوا اس دفعہ یہ اب آ رہے ہیں, مقابلہ کس طرح کر رہے ہیں؟ گولیاں لگ رہی ہیں, پولیس والا شہید ہو گیا ہے, زخمی ہو گئے ہیں, پولیس نے صرف آنسو گیس کے شیل مارے ہیں, اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ کوئی جمہوری حق کے مطالبے نہیں ہے کہ جی ہمیں ہمارا مینڈیٹ دو, عمران خان کو رہا کرو, 26ویں ترمیم واپس کرو. اچھا جی بالکل بلڈوز کر دی, جیسے پی ٹی آئی کے دور میں تو کوئی آئینی یہ جو قوانین بنے ہیں, کوئی درجنوں قوانین ایک 15-20 منٹ میں مشترکہ اجلاس میں تو پاس نہیں ہوئے تھے, ظاہر ہے وہ تو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں لکھے ہوئے. یہ سارے کام جو ہمیں ان ہونے لگ رہے ہیں, یہ ماضی قریب میں ہوئے ہیں, بہت ماضی میں ہوئے ہیں. ہمیں کیسے بھول جاتا ہے جب ہم کسی ایک کو فیور کرنے لگتے ہیں؟ اگر ہم اس کا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھتے تو پھر ہم, میرے خیال ہے کہ زیادتی کرتے ہیں پاکستان کے ان عوام کے ساتھ جن کے آج حقوق سلب ہو رہے ہیں. یہ جو قلعہ بندی اور جتھہ برداری کی بات کی گئی, کیا اپنے لوگوں پہ ہماری پولیس گولیاں مارنی شروع کر دے؟ جب لاٹھی چارج ہوگا, خون خرابہ ہوگا, وہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا جو کے پی سے آ رہے ہیں, وہ کوئی غیر تو نہیں ہے. جو حقلہ سے آ رہے ہوں, وہ ہری پور سے آ رہے ہیں, وہ پاکستانی شہری ہیں. ان کو ان کی قیادت اکسا کے لا رہی ہے کہ ہم نے مرنا ہے. یہ کام شیخ رشید کا بھی کیا کرتے تھے, جو ہر ایک کو کہا کرتے تھے مارو, مر جائیں گے, فلاں کریں گے. اب عمران خان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پختون بھائی, بالکل پختون بھائیوں کا کیا خون اتنا عرضہ ہے کہ ہر کام کے لیے ان کو استعمال کر لیں, چاہے ٹی ٹی پی کر لے, چاہے کچھ بھی کر لے. ہمیں سوچنا چاہیے تجزیے میں کہ ہم یہ بات کہیں کہ ہماری بات کو کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا, اور ہم کیا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی سمجھائے گا کہ آپ کا مطالبہ ہے تو کیا آپ نے جمہوری انداز اپنایا ہے؟ کبھی آپ کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں ایسی وراثت موجود نہیں ہے جس میں آپ نے اسٹیٹ کے اداروں پہ 29 کنٹونمنٹس میں ایک دن میں بیک وقت حملے کیے ہوں؟ تو پھر تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہے. اگر یہ انہوں نے کی ہیں جو باتیں میں بتا رہا ہوں, تو پھر یہ کس طرح جسٹیفائی ہے کہ سب کو ان کو آنے دے, پرامن ہے, وہ شہریوں کو یہاں پہ سب کو قابو کر لیں؟ مطلب آپ کس قسم کا ہم آپ تجزیہ بنا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ تو محصور ہو کے بیٹھ گئے ہیں, ان کے پاس لیجیٹیمیسی کبھی کسی کے پاس نہیں رہی. 2014 میں اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی, لیجیٹیمیسی آپ ڈھونڈتے رہے. آپ کیا بات کر رہے تھے اس وقت؟ آج کیا ہے؟ 18 میں کیسی لیجیٹیمیسی تھی؟ سب بتا رہے تھے سلیکٹڈ تھی. تو اگر ہم سلیکٹو تجزیہ کریں گے تو زیادتی ہوگی. فیصل صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہو سکے گی؟ دو غلط چیزیں مل کے ایک ٹھیک چیز نہیں بناتی ہیں. غلط چیز کے لیے غلط جواز آپ ڈھونڈ کے اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ مجھے عجیب سا تجزیہ لگ رہا ہے آپ کا. جی فیصل صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے آواز جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیے عمران خان نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد کو جو ہے وہ بلاک کروں گا, جام کر دوں گا, بند کر دوں گا, ہمارے لوگ پہنچ کے. تو عمران خان کے لوگوں سے پہنچنے سے پہلے آپ سب کچھ وہاں بلاک ہو گیا نا, اس سے پہلے جو ہے وہ جام ہو گیا, اور اس میں خود حکومت جو ہے وہ محصور ہو کے اور قید ہو کے بیٹھ گئی. مثلا آپ عمران خان کو کیا رہا کریں گے, نہیں کریں گے. اس وقت تو جو جس طرح اسلام آباد کو انہوں نے محصور کیا ہوا, اس میں سے حکومت کو نکلنے کا جو ہے وہ راستہ نہیں مل رہا. اب اس سے نکلنا کیسے؟ ابھی حکومت کے پاس جتنا وقت گزر رہا ہے, دیکھیں ابھی بھی ٹائم, جو مذاکرات کی بات ہے نا, اس وقت بھی اگر آپ مذاکرات کر لیں گے تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں. شاید کچھ دنوں کے بعد, کچھ ساتھوں کے بعد یہ آپشن حکومت کے پاس جو ہے نا وہ محدود ہو جائے گا. شاید پھر صرف دینا ہی دینا ہوگا, لینے کے آپشن شاید حکومت کے پاس جو ہیں وہ نہیں رہیں گے. اچھا حکومت کیا ہے؟ مطلب حکومت کا تو نام بلا وجہ میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں, حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس مذاکرات میں حکومت کوئی فریق نہیں ہے. اگر آپ وزیر داخلہ کو حکومت سمجھ رہے ہیں تو سمجھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کو تو نون لیگ بھی نہیں کہتی کہ وہ ہماری حکومت کی جو ہے نمائندے ہیں. ہمیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے جس کو حکمران جماعت بھی اب تو نمائندہ تسلیم نہ کرتی ہو کہ ہم بولیں گے وہ حکومت کا جو ہے وہ حصہ ہے. ابھی جو صورتحال ہے, دیکھیں 2014 میں عمران خان جب آئے تھے تو بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئے تھے. اس وقت کے آنے میں اور آج کے آنے میں جو ہے نا وہ فرق ہے. پھر دوسری بات یہ کہ بھائی وہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں, اسلام آباد میں اگر مسائل ہیں, چلیں ساری باتیں ہیں کہ وہ تباہی مچا دیں گے, برباد مچا دیں گے. کراچی میں آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کر دیا؟ کوئٹہ میں انٹرنیٹ کیوں بند کر دیا؟ کراچی میں واٹس ایپ نہیں چل رہا, ٹویٹر نہیں چل رہا, فیس بک نہیں چل رہا, سوشل میڈیا نہیں چل رہا. آپ کی پوری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کا ایک بڑا چنک تو کراچی سے آپریٹ ہوتا ہے. وہ پورا کا پورا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کون سا دھرنا ہو رہا ہے؟ یہاں کون سا احتجاج ہو رہا ہے؟ یہاں کون سے ریلیاں ہو رہی ہیں؟ یہاں کون سے بلوائی ہے جو یہاں آپ نے سب کچھ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہاں کس چیز کا جو ہے وہ آپ کو خوف ہے؟ بہرحال آج کی جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں تو نظر آ رہا ہے کہ کون
کمزور پچ پر ہے اور کون جو ہے کس کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے. آپ نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے, جو پہلا دھرنا ہوا تھا اس میں آپ کے دعوے جو ہے وہ ریت کا پھاڑ ثابت ہوئے. اس دفعہ آپ نے اس سے کئی گنا زیادہ انتظامات کیے, اتنے بڑے بڑے دعوے کیے, اور کوئی بہت بڑا لشکر نہیں آ رہا ہے, کوئی بہت بڑا مجمع نہیں آ رہا ہے, وہ چند ہزار افراد ہیں. وہ آپ کی ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ ریت کا دیوار ثابت ہو رہی ہے, ریت کا پھاڑ ثابت ہو رہی ہے, وہ رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ وہ چند گھنٹے کے بعد آج کل پرسوں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو یہ جو دعوے تھے حکومت کے وہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے کہ ہم کسی صورت میں جو ہے وہ پہنچنے نہیں دیں گے. آپ کی اپنی پولیس کا جو ہے وہ حوصلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پست ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کے حوصلے جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں. اب کرنا کیا ہے, دیکھیں اس وقت سب سے اہم اگر کسی نے پولیٹیکل فیصلے کرنے نا تو وہ نون لیگ نے کرنا ہے. یہ نون لیگ اگر اس وقت سیاسی فیصلے نہیں کرے گی, دیکھیں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کی محبت میں اور اپنی بھائی کی محبت میں جو ہے اپنی ایک بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے 8 فروری کی شام کو. تو سر اب وہ کیا فیصلے کر سکتی ہے نون لیگ, کیا کر سکتی ہے, کیا فیصلے؟ وہ انٹروین کرے بھائی, وہ انٹروین کرے, ہٹائیں بیچ میں سے کسی اور کو, وہ راستہ نکالیں ادھر بات کر کے. اگر ان کو سیاست میں رہنا ہے, یہ کیا وہ ان کو ہانکا جا رہا ہے اس حکومت کو, اور وہ ایک جیسے ریوڑ کی طرح کسی کو چلایا جاتا ہے اس طرح اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے, چل رہے ہیں. بھائی آپ سیاسی لوگ ہو یار, آپ فیصلے کرو, چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لو. اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے, دیکھیں اس وقت اگر لیکن شہباز شریف صاحب سے اس وقت آپ توقع کریں کہ وہ سیاسی فیصلے کر لیں گے تو مثلا احمقانہ ہی خیال ہو سکتا ہے. اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہی جو ہے کوئی سیاسی فیصلے کر سکتے ہیں, ان کو چاہیے سیاسی فیصلے کریں, وہ انوالو ہو ساری چیزوں میں. چاہے وہ راستہ 6 مہینے بعد الیکشن کا نکلتا ہے, عمران خان کی رائے کا نکلتا ہے, مذاکرات کا نکلتا ہے, ان کو انوالو ہونا پڑے گا اگر مسلم لیگ نے اپنی سیاست بچانی ہے. اگر آج مسلم لیگ نے یہ فیصلے نہیں کیے تو عمران خان جن کے ساتھ ڈیل کر آئیں گے تو پھر آگے بھی وہی چیزیں آگے چلیں گی. یہ اور ایک نون لیگ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کرے گی. اب جو بچی کچھ ہے اس کا جو ایسٹ ہے, سیاسی ایسٹ پتہ نہیں کتنا بچا ہے کتنا نہیں بچا, وہ اس سے بھی جائے گی. صحیح جی, بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی فیصلہ کر سکتی ہے بہتر. جی خالد قیوم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ واقعی بکھلاہٹ میں یہ سب کچھ کر رہی ہے, اب کیا آپشن ہے؟ اور دوسرا جو سب سے بڑا سوال, ایک طرف مذاکرات اور پاکستان تحریک انصاف, کیا آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو پائے گی؟ اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2014 کا جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا, اس وقت تمام پارلیمانی قوتیں جو تھی, سیاسی جماعتیں تھیں, وہ حکومت کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جو سیاسی قوتیں تھیں وہ ڈٹ کر کھڑی رہیں, اور پھر اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی, بلکہ بانی پی ٹی آئی تھے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو پسپائی ہوئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جب کہ جو تمام آلموسٹ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ ہیں, حکمران اتحاد کا حصہ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, تو پھر اتنا زیادہ جو ہے وہ خوف کی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور دوسرا کو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کے پی سے کو بڑا قافلہ نہیں آ رہا, اس قدر نہیں آ رہا جس قدر دعوے کیے جا رہے تھے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بشرا بی بی ہے, اس کا جو ان کے جو دھمکی امیز جو پیغامات تھے اپنے ایم این ایز کے لیے کہ وہ 10,000 افراد کو لے کر آئے ہر حلقے سے, اپنے ایم پی ایز کے لیے کہ وہ 5,000 افراد کو ساتھ لے کر آئیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قافلہ آ رہا ہے وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک قومی اور 2 صوبائی حلقے جو ہیں اس سے بھی کوئی بڑا نہ ہو. اتنا بڑا قافلہ نہیں آ رہا, تو پھر اتنا خوف جو ہے اب وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس میں ہو کیا رہا ہے اس صورتحال سے, اس ہیجانی کیفیت سے جس کا اس وقت ملک جو ہے وہ شکار ہے, اس کا نقصان جو ہے وہ
وہ شاید نہ تو اس قدر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، نہ اس قدر حکومت سمجھتی ہو کہ اس کا نقصان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کو جو ہے اس وقت جو ہے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے ہمارے وزیر خزانہ نے گزشتہ روز جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں بتایا کہ روزانہ جو صورتحال ہے اس وقت احتجاج سی، اس سے 200 ارب روپے کا جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے اس کو 144 ارب کا جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے. اور اس ساری صورتحال میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو اہل سیاست کا ہو رہا ہے، پاکستان کی سیاست کا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو طاقت کے عوان ہیں وہاں پر ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی طاقت میں اور سیاست کی طاقت میں کمی واقع ہو رہی ہے. اور بدقسمتی سے تینوں جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، تینوں جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار کے لالچ میں سویلین جو بالادستی ہے اس کو سرنڈر کر چکی ہیں، اور اس وجہ سے جو سیاسی قوتیں ہیں قیادتیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہے اور بے اختیار بھی ہو رہی ہے. اور یہ بے اختیاری کا عمل جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کے دور سے شروع ہو چکا ہے. اس وقت جو اختیارات تھے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلے نظر آ رہے ہیں. جی الیاس صاحب کیا نتیجہ نکلے گا اس ساری صورتحال کا؟ ابھی تک دیکھ لیں 4-5 دن سے بلکہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا جب سے کال کا اعلان کیا ہے کہ جی 24 نومبر بھی گزر گئے، لیکن ابھی تک جو سچویشن ہے بالکل اسی طرح ہے. آپ دیکھ لیں پکڑ دکڑ، ملک میں کنٹینر لگا کے بند کیے، لاہور دیکھیں بند کیا ہوا 3-4 دن سے بند کیا ہوا، بلکہ لاہور سے جو دوسری شہر ہیں ان کا بھی راستہ بالکل بند کیا ہوا. اور یہ سچویشن بلکہ پورا ملک اس وقت جام ہوا ہوا ہے. تو اس سچویشن میں تو نقصان تو ملک کا ہے، عوام کا ہے، جو لوگ نہیں جا سکے. آپ دیکھیں لوگوں کی یہ جو باتیں ہیں کہ صرف جی کہ ملک کا نقصان، لوگوں جو چھوٹے لوگ ہیں جن کے گھروں کے جن کے یعنی کہ بیمار تھے ان کے دیکھیں فوتگیاں ہو گئی، جس کے شادیاں تھیں، یہ ساری چیزیں رک گئی ہیں. تو ظاہر الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ کے خلاف ہی یہ سارا ریئیکشن جا رہا ہے تمام پولیٹیکل پارٹی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹائم جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کچھ اس طرح کا کریں. مذاکرات اگر کر رہے ہیں تو پھر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو مذاکرات کا تو اس سے نہیں، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے ساری صورتحال کیا ہوتا ہے. تو یہ تو اپنی کمزوری ظاہر کر رہی ہے گورنمنٹ کے. چاہیے اتنا بڑا جو ہے کہ یہ احتجاج ایسے دیکھیں کراچی کا کیا قصور ہے، لاہور کا کیا قصور ہے، ملتان کا کیا قصور ہے، ان شہروں کے کیا لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جی ان کو بند کر دیا. یہاں سے کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ اتنے اکٹھے ہوئے نہیں ہیں، نہ کوئی چکر ہے ایسا چکر، بس یہی ہے کہ لوگوں کو ایک زندگی اجیرن کرتی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس سے زیادہ تو لوگوں کو یہ ہے کہ گورنمنٹ جی تحفظ نہیں دے سک رہی اس وقت جو بھی صورتحال ہے. احتجاج پہلے بھی ہوتے رہے، اسلام آباد میں لوگ جاتے ہیں، کتنے دن کریں گے، 2 دن 3 دن دھرنا کریں گے، 4 دن کریں گے. اس سے زیادہ جو ملک کو پیرالائز کیا ہوا ہے یہ سچویشن ٹھیک نہیں. اس میں ان کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ نہیں کر سکے، مذاکرات نہیں کر سکے، اب دیکھ لیں صورتحال کیا ہے. قافلہ ادھر سے چل رہا ہے، ظاہر ہے چل رہا ہے، ادھر مار دھاڑ دکھا رہے ہیں. اس سے یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو بند کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو بھی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن یہ چیزیں بند ہونی چاہیے ملک کے لیے. یہ دیکھیں اگر سٹیبل ہوتا ہے اتنا ہی وہ نقصان ہو جاتا ہے. باہر کے ملک دیکھیں گے پاکستان کے بارے میں سچویشن کے، پھر آئی ایم ایف دیکھے گی. یہ پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے جو لاسز ہوں گے، اس لاسز کا خمیازہ تو بھگتنا عوام کو پڑتا ہے. تو انہوں نے ریونیو پورا کرنے کے لیے ٹیکس عوام پر لگانا ہے. انہوں نے اپنے پولیٹیشنز نے اپنے تو نہیں کم کرنا نہ یہ کوئی چیز ایسے ویسے. ان کے تو دیکھ لیں اپنے بھی مزے سے آج بھی جہازوں میں سفر کر کے جا رہے ہیں. رستہ تو عوام کے لیے بند ہے. آج بھی دیکھیں بڑے میاں صاحب مری چلے گئے، لیکن عوام کیا لاہور سے شادرہ نہیں جا سکتی. یہ جو سچویشن ہے یہ چیزیں ہیں.
تو ان چیزوں کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سچویشن سے عوام کو نکالنا چاہیے. اگر کرنا ہے تو مذاکرات کر کے کریں, کورٹ میں کیسز دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو ان میں بھی کوئی ظاہر ہے پیش رفت ہوتی ہے تو وہ ابھریں گے. بہرحال یہ ابھی تازہ ترین صورتحال ہے جس پر ہم بات بھی کر رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے گھنٹوں یا دنوں میں کیا صورتحال اختیار کرتی ہے. بہرحال ابھی ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, ملک میں سیاسی عدم استحکام عروج پر, معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کیسے مؤثر ثابت ہوگی, ہم یہ سوال اٹھائیں گے, جواب لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کا احتجاج جاری ہے, مگر اسلام آباد میں عالمی سرگرمیوں میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. بیلاروس کا 68 رکنی وفد پاکستان میں موجود ہے, جس میں کئی اہم وزراء بھی ہیں اور 43 نمایاں کاروباری شخصیات اس وفد میں شامل ہیں. آج بیلاروس کے صدر بھی 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں. پاکستان اور بیلاروس کے درمیان 8 MOUs پر بھی دستخط کیے گئے ہیں. دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات بھی ہوئی, جس میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. پاکستان نے بیلاروس سے ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا بھی اظہار کیا. ناظرین, اس اہم موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی اہم شخصیات کی آمد پر ہی کیوں احتجاج کرتی ہیں. 2014 سے تحریک انصاف کا یہ وتیرہ ہے جو SCO سمٹ کے دوران بھی دیکھا گیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ بتا چکے ہیں کہ اپوزیشن کے احتجاج سے ایک دن میں 190 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, جو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. ناظرین, سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں مفتاح اسماعیل, جنہوں نے یہ بتایا کہ ملک بند ہونے سے ایک دن کا GDP نقصان 300 ارب روپے ہے. معاشی نقصان سے بچنے کے لیے نون لیگ اور پی پارٹی بیٹھ کر پی ٹی آئی سے بات چیت کرے. اسی تمام تر صورتحال سے متعلق یہ سوال عامر صاحب آپ سے آغاز کری ہوں, چونکہ ملک میں سیاسی انتشار عروج پر ہے. سیاسی استحکام کے بغیر عامر صاحب معیشت کیسے بہتر سے بہتر ہوگی, اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کیسے کارآمد ثابت ہوگی؟ اصل میں اس ملک کا مسئلہ صرف انٹرنیٹ رہ گیا ہے, جو ہے یہاں رہ گیا ہے کہ کراچی میں نہیں ہے, لاہور میں نہیں ہے, یہاں اسلام آباد میں بھی نہیں ہے. یہ ایشو ہے. لیکن یہ جو سوال وزراء اٹھا رہے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جب SCO کانفرنس ہونی ہے تب بھی مظاہرہ کرنا ہے. جب بیلاروس کے وہ پریزیڈنٹ آئے جو پیوٹن کے دوست بھی ہیں اور ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی بڑے اہمیت کے حامل ہے وزٹ, اور اس سچویشن کے باوجود وہ آ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی نے تو لازمی کرنا ہے. اچھا, یہ سارے کام وزیر خزانہ جو بات کر رہے ہیں, اگر آپ عمران خان کی بطور وزیر اعظم تقریر چلا دیں تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جب وہ کہتے تھے کہ اسٹیٹ تو پھر اپنا کام کرے گی, اس سے یہ ہوتا ہے. یہ ہماری ہر حکومت یہ کام کرتی ہے, لیکن ہمارے تجزیے میں صرف بات رہ جاتی ہے کہ یہ کام صرف آج کی حکومت کر رہی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ بیٹھ کے حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہمیشہ مذاکرات پہ رہے. جو خالد قیوم صاحب نے بات کی 2014 میں, نواز شریف نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے سارے اس فساد کا مقابلہ کیا تھا. تو آج بھی پارلیمنٹ موجود ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے پارلیمنٹ سے بات نہیں کرنی, ہم نے اس سے بات کرنی ہے جو کہتے ہیں کہ جی جو طاقتور ہیں, اور وہ طاقتور بات نہیں کر رہا. تو آپ کو عام آدمی ملا ہے کہ اس کو محصور بنائیں, آپ جتھے لے کے آئیں. بالکل ٹھیک بات ہے, ظاہر ہے جمہوریت اسی بات کا نام ہے نا. آئین کا جو آرٹیکل آپ کو جمہوریت اور اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے وہ میرے اور آپ کے حقوق تو سلب نہیں کرتا نا. وہ تو صرف ایک پارٹی کے لیے نکلا ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جب چاہیں گے آئیں گے, آپ کو عدالتیں فقید المثال وہ دیں گی, انصاف فراہم کریں گی, سارے پرچوں میں رعایت دے گی, ضمانت دے گی. یہ جو سارے بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ امریکہ یہ کہتا ہے, جو یورپ کہتا ہے انسانی حقوق, وہ سارے انسانی حقوق پہ ان لوگوں نے ایک مسجد کے حملے پہ 10-10 سال سزائیں دی ٹویٹ کرنے پہ لوگوں کو. اس کے بعد وہاں کیپٹل ہل پہ کئی سال کی سزائیں ہوئیں. یہاں ہماری عدالتیں ویڈیوز دیکھ کے اب سب کو ترس آنے لگ گیا کہ جی وہ تو ویسے ہی کہہ رہے تھے GHQ پہ حملہ کر دیں, ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں, ہم ISI کے دفتر جا رہے ہیں, ہم PF میں بیس میاں والی میں طیارے جلانے جا رہے ہیں, ہم ISI کے دفتر فیصل آباد جا رہے ہیں. تو یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ محب وطن لوگ تھے نا, ان کو تو ضمانتیں ملنا بڑا فرض ہے. لیکن وہ جو لوگ ان کی وجہ سے محصور ہوتے ہیں, اور جو پاکستان کی ترقی کے لیے اگر ہم کچھ تھوڑا بہت قدم اٹھاتے ہیں تو یہ آگ لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ جی کیوں کوئی ایسی کی تیسی کرانے اس ملک میں آتا ہے. SCO کانفرنس ہو یا بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو, ہم نے اپنا جتھا برداری کا کام کرنا ہے. تو جی مبارک ہو, آپ لوگ جیتیں, آپ لڑیں, اپنی فورسز پہ حملہ کریں, ان کو رعایت دلوائیں, انہی کے ذریعے پاکستان نے ترقی کرنی ہے. بس ٹھیک ہے. جی خالد قیوم صاحب, دیکھیے کہ اس میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں
سب سے بڑے جو چیلنج ہیں پاکستان میں اس میں سب سے نمایاں جو ہے وہ اقتصادی چیلنج ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرات سے تو بچ گیا ہے، لیکن اس وقت جو زیادہ خطرات ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا اس حوالے سے پاکستان کی جو سیاسی قیادتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ روابط جو ہیں ان کو رکھنا ہوگا، مذاکرات کرنے ہوں گے، اور مذاکرات کے ذریعے ہی ہمیشہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے سیاسی تناؤ سیاسی جماعتوں کے درمیان، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان رہے، لیکن بالآخر جو ہے وہ مذاکرات کی ونڈو کے ذریعے ہی مسائل کا جو حل ہے وہ نکلا. تو اب بھی دیکھیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں مذاکرات کا عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ جو پچھلے 2-3 جو احتجاج ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اس میں اس دفعہ ذرا کچھ جو ہیں وہ نمایاں سطح پر جو ہیں وہ مذاکرات پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیے جن کے ساتھ، جن قوتوں کے ساتھ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی مئی میں وہ آج بھی موقف جو ہے ان کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ خواجہ پاکستان کا موقف وہی ہے کہ سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں مذاکرات کرے. تو اب ایک کچھ اس میں تھوڑا تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کی طرف سے ان میں وزیر داخلہ کی جو شمولیت ہوئی ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک قدم آگے جو ہیں وہ چیزیں بڑی ہیں، اور ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، ملک کی سلامتی کو بچانے کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں سیاسی جماعتوں کی قیادت کو مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل کرنا چاہیے. اور اس میں ریلیف بھی آگے چل کر مل سکتا ہے، لیکن اس میں بانی پی ٹی آئی کو سسٹم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. جی فیصل صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 9 مئی میں پاکستان میں ایک بدترین دہشت گردی ہوئی، ریاست پہ حملہ ہوا، قومی اداروں کے دفاتر پہ حملہ ہوا. پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک دن تھا، لیکن اس کو سزا میں نے اور آپ نے تو نہیں دینی نا. ان عدالتوں نے سزا دینی ہے ان دہشت گردوں کو، اور ان کو اگر آپ رعایت دیں گے تو پاکستان کے ساتھ بھی جاتی ہوگی ایسا کرنے والوں کو. تو کیوں نہیں دیتی عدالتیں سزائیں؟ جب عدالتیں حلالہ جیسے کیسز کا فیصلہ سنا سکتی ہیں، جب عدالتیں جب وہ انتخابی نشان چھیننے کا فیصلہ سنا سکتی ہیں، ایک پوری سیاسی جماعت سے الیکشن لڑنے کا حق چھین سکتی ہیں، تو بھائی جو دہشت گرد ہیں جو ریاست پہ حملہ آور ہوئے تھے ان کو سزا کیوں نہیں دیتی؟ تو پھر یہ کیوں نہ سمجھا جائے گا کہ آپ کا سزا دینا ان کو مطلوب ہی نہیں ہے؟ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ فیصلے کیسے آ رہے تھے جو سیاسی جماعت کے حوالے سے، علالہ کے حوالے سے آ رہے تھے. اگر 9 مئی کے حوالے سے فیصلے نہیں آ رہے تو بھائی پھر عام آدمی سمجھے گا کہ بھائی آپ تو اس کا مطلب ان کو سزا دینا نہیں چاہ رہے ان دہشت گردوں کو جو پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہوئے تھے، جنہوں نے اس دن بدترین جو ہے وہ دہشت گردی کا مرتکب ہوئے تھے. ان کو تو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تھی. کوئی اس ملک میں ایک ایسا بھی انسان ہوگا جو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہونا بھی نہیں چاہیے. ظلم ہوگا اس ملک کے ساتھ جو 9 مئی کے واقعات کی جو ہے اگر کوئی آدمی حمایت کرے. لیکن سزا میں نے اور آپ نے تو نہیں دینی، انہی عدالتوں نے دینی ہے جو عدالتیں جو ہیں حلالہ کے فیصلے سناتی ہیں، جو سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگاتی ہیں، جو ایک دن میں اپنی مرضی کے سارے فیصلے جو ہے کر لیتی ہیں، پورا الیکشن جو ہے اس کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتی ہیں، جو ریزرو سیٹوں کا جن کو حق ہوتا ہے ان کو دینے نہیں دیتی. انہی عدالتوں نے دینی تھی، دیتی ہیں عدالتیں فیصلہ، بھائی نہیں دے رہی. اچھا پھر کہنا ہے کہ بھائی حکومت کو تو پھر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں حکومت نہیں ہے، یہ تو سب تحریک انصاف بھی مان رہی ہے نا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. بھائی حکومت اتنی اخلاقی جرت تو کرے، کم سے کم یہ سوال تو اٹھائے کہ مذاکرات کس سے ہوتے ہیں، یہ کس کے پاس یہ 2 آدمی جاتے ہیں پوچھ کر آتے ہیں پھر دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں. اتنی تو حکومت اخلاقی جرت پیدا کرے. یہ اتنا بھی اس حکومت میں دم نہیں ہے کہ یہ سوال پوچھ لے کہ بھائی کس کے ساتھ جا کے یہ مذاکرات کرتے ہو، کون ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہو. بھائی جب آپ میں اتنا بھی دم نہیں ہے، جب آپ کسی چیز کا شکوہ، آپ تو صرف استعمال ہونے کے لیے ہو، آپ شکوہ کس بات کا کرتے ہو؟ آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ جب آپ میں اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوال کر لو کہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں تو بھائی پھر شکوہ بھی نہ کرو آپ.
جیسا ہو رہا ہے ہونے دو. آپ کو ایک چانس ملا بھائی, اس کو جو ہے انجوائے کریں. جس دن تک آپ کا چانس ہے چلے گا, جس دن آپ کا چانس ختم ہو جائے گا آپ کا گیم ختم ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی, بریک لے رہے ہیں. سوال یہ تھا سیاسی استحکام کے بغیر کیسے بہتر ہوگی. بریک کے بعد نوید صاحب الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب, یہ جو سیاسی معاملات اس وقت ہیں, اب سیاسی استحکام کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ خود کہہ چکے ہیں سابق وزیر خزانہ بھی کہ کتنا نقصان ہوتا ہے, اور موجودہ وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے نقصان ہے اگر سیاسی استحکام نہیں ہے. تو کیا غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھی بات ہو رہی ہے, تو ایسے ماحول میں کس طرح سے پھر بہتری آئے گی؟ دعا کس کو بلیم کیا جائے, کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ نو ڈاؤٹ اس سے معیشت کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. جو وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ 192 بلین روپے کا جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ خسارہ ہو رہا ہے. پھر جو 700 کنٹینر لا کے آپ نے پورے کیپٹل کو بند کیا ہے, ان کے اوپر جو کروڑوں روپے کا ان کا کرایہ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے انٹرنیٹ بند کیا, اور اس سے جو آپ کی ڈیجیٹل اکانومی اور آپ کے جو اس سے آئی ٹی سے ایسوسیٹڈ آپ کا جو سیکٹر ہے, اس کو جو خسارہ ہو رہا ہے, جو بزنسز بند ہیں ان کو جو خسارہ ہو رہا ہے, کون ریسپانسبل ہے؟ دیکھیں, ایک مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عجیب سا تجزیہ ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ 2 wrongs don't make a right. 2 غلط چیزیں مل کے ایک ٹھیک چیز نہیں بناتی. اگر عمران خان پی ٹی آئی کے زمانے میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو اس کو جواز بنایا جا رہا ہے کہ جی آج بھی ہو, کیونکہ اس وقت ہوئی تھی. اس وقت غلط قانون سازی ہوئی ہے, تو آج بھی ہو, کیونکہ جی اس وقت ہوئی تھی. یعنی عجیب سمجھے تو اس کی حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جی اس غلط چیز کو بیسس بنا کے آج کی غلط چیز کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. اچھا, ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں, اور اس موقع پہ ایس سی او کے موقع پہ پی ٹی آئی نے یہ کیا, اب یہ کر رہی ہے. یہ ایک عجیب سا نیریٹو ہے, اور وہ میڈیا کے ذریعے جو ہے, وہ تجزیہ کاروں کے ذریعے بھی یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جی یہ ملک کے خلاف. آپ مجھے بتائیں, دیکھیں اے ڈی بی کی بورڈ آف گورنرز کی پچھلی میٹنگ تھی جارجیا میں خود وہاں پہ تھا. پورے شہر میں جو تھے پروٹیسٹ چل رہے تھے, کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. ادھر ساری دنیا آئی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے, کسی کو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. آپ کا یو این کا بھی جنرل اسمبلی چل رہی تھی, آپ دیکھیں اتنے پروٹیسٹ وہاں پہ ہوئے, کسی نے کوئی کچھ بات نہیں کی. کاپ 26 ہوا گلاسکو میں, اسکاٹ لینڈ میں, وہاں پہ 1 لاکھ لوگ نکلے, 1 لاکھ لوگ نکلے. ساری دنیا کے مندوب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو کوئی نہیں. بھائی ایک جمہوری رائٹ ہے, آپ اپنا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور یہاں الہام ہو رہا ہے کہ جی وہ جتھے آئیں گے. یعنی جس طرح کی لینگویج یوز کی جاتی ہے نا, اگر ہم اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں نا, تو جمہوریت میں جمہوری روایات کو, جمہوری اقدار کو, اور جمہوری جو آپ کے حقوق ہیں اس کی بات کی جاتی ہے. اگر آپ ایک ایتھارٹیرین رجیم ہے, آپ کسی کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کا رائٹ نہیں دیتے, تو پھر آپ جمہوریت کا لبادہ بھی اٹھا کے پھینک دیں اور یہ کہیں کہ ہم ایک ایتھارٹیرین رجیم ہے. ادروائز وہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو لینگویج یوز کے کہ جتھے آ رہے ہیں اور اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. جی الیاس صاحب, دیکھیں اس صورتحال میں جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اس دیکھیں ہماری جو انڈسٹری ہے, انڈسٹری کے جو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بر وقت ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. جیسے آج دیکھیں پورا ہفتہ ہو گیا, کنٹینرز وغیرہ لگے ہوئے مختلف جگہوں پر, 4 دن تو لاہور میں ہمیں ہو گئے دیکھتے ہوئے. تو یہ صورتحال سے آپ کی انڈسٹری کس طرح جائے گی, اپنی سامان کی ترسیل کس طرح کر سکیں گے, لوگ کس طرح جا سکیں گے, اس طرح یہ جو ہے ورکر کس طرح کام کر سکیں گے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, دیکھیں ایک دفعہ آرڈر منسوخ ہو جائے تو پھر دوبارہ آرڈر ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر لیٹ ہو جائے تو اس کے بھی بڑے دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو دیکھنی, اس طرح جو انویسٹمنٹ ہے, لوگ باہر سے جو انویسٹرز آ رہے ہوں گے وہ کس طرح کریں گے انویسٹمنٹ. یہ جو انویسٹمنٹ جو ریئل ٹرم میں کرنے کے لیے وہ لوگ بڑی چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سیاسی, پھر معاشی صورتحال دیکھتے ہیں, پھر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ فیزیبل ہے. یہ سب چیزیں نہیں, اس طرح صورتحال رہے گی تو بڑا نقصان ہے. اس لیے مذاکرات پہ بیٹھنا بڑا ضروری ہے. عامر صاحب 10 سیکنڈز ہیں, پلیز کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ.
کلوزنگ کی طرف میں نے صرف یہ کہا تھا کہ عمران خان کے دور میں بھی اس طرح قانون سازی ہوئی اور انہوں نے بھی یہی تقاریر کی. میں نے ان کو غلط نہیں قرار دیا. خود بخود تجزیہ نہیں بنانا چاہیے. میں نے کہا ایسا کام ہوا اور ہر حکومت میں ہوتا ہے اور ہر حکمران یہی تجزیہ ہمیں دیتا ہے, لیکن حملہ ایک ہی پارٹی کرتی ہے. اللہ حافظ.